Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So my dear students, last time, if you remember, we were discussing motivating for high performance in the chapter in which we were discussing about the different types of theories of motivation. Broadly speaking, if you remember, we had discussed, I showed you three types, the major types of theories, the content theories, the process theories, and the reinforcement theories. And we just could discuss the content theories. Because of the shortage of time, I could not complete the fourth type of content theory. And let me show you the next slide so that we can have a better idea कि आपकी कितना हमने last time cover किया और कितना was due. So as I said कि motivating for high performance was the like the chapter that we started off, and we had discussed the how motivation affects performance, and then major motivation theories, right? इसमें major motivation theories में we could discuss just three theories. Maslow's hierarchy of needs theory, and if you remember, मैंने आपको पूरा एक triangle बनाकर बताया था कि what Maslow's actual point was. 5 types थी इसकी needs की. Can you recall those? Can you try? Okay. Physiological, safety, social, esteem, self-actualization. Correct. Or what did he say in addition to just pointing out the names of the theories? One basic need has to be met before we jump on towards the next need. ठीक है? और एक need को fulfill होना ज़रूरी है before the next need pops up. ये उसका point था. Then we had the Alderfer's ERG theory, and उसकी ERG theory में existence, relatedness, growth 3 factors शामिल थे. और Alderfer's की theory, if you can recall more or less, उसके सही main वही points थे जो Maslow की theory में थे, but he just reorganized these things into 3 factors: existence, relatedness, and growth theory. And his point of view was that one type of need can arise when the other needs are also alive. Like उसके मुताबिक 2 type of needs can, या 3 या more needs can arise at the same time. It's not important के, it's not necessary कि one type of need has to be met before the other need arises या उसका सवाल खड़ा हो. 2 types of needs can become a person's desire at one point. ये उसका point था जो कि main controversial point था Maslow's की theory of hierarchy of needs theory के साथ. Then Herzberg's 2-factor theory, can you recall? कौन से factors थे? Maintenance factors थे and motivating factors थे. और maintenance factors में we talked about the factors that are related with extrinsic motivation, and the motivating factors are factors that are related with the intrinsic motivation. Right, so we had, okay, मैंने ये picture दोबारा add किया अपनी slides में आज के lecture के लिए, just in order to give you a recall कि कौन सी major theories थी. तो if you can see, ये content है, ये process है, ये reinforcement है. So far हम अभी content को discuss कर सके हैं और अभी इसमें एक theory अभी भी रहती है. So today, inshallah, we will cover the 4th theory of content motivation theories, and then we will discuss the process motivation and reinforcement theories, right? Okay. McClelland's acquired needs theory. This theory is also related with the content needs. Acquired need theory बताती है या propose करती है कि employees are motivated by the need for achievement,
پاور اینڈ ایفیلیشن. یہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں ایک جگہ پر رہنے کے لیے. فار ایگزامپل نیڈ فار اچیومنٹ کیا بولتی ہے؟ نیڈ فار اچیومنٹ بولتی ہے کہ ڈیزائر فار دا ریسپانسبلٹی اینڈ اکمپلشمنٹ. اب آپ کو ضرورت ہے زندگی میں کچھ اچیو کرنے کی, تو دس نیڈ انڈیکیٹس دا ڈیزائر فار ریسپانسبلٹی اینڈ اکمپلشمنٹ, کہ آپ کو اکمپلش کرنا ہے, کچھ اچیو کرنا ہے, تو آپ کو ذمہ داری سونپی جائے. یہ آپ کی اچیومنٹ کا کرائیٹیریا ہوتا ہے. Need for power is another need which describes the desire to control the situation and influence others. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ پاور کی نیڈ ہے, تو اب آپ کیا کریں گے کہ سچویشن اینڈ انفلوئنس ادر, آپ کو پاور چاہیے. پاورز ریمبر ہم نے 5 ٹائپس ایسے زیادہ ٹائپس ڈسکس کی تھی پاور کی, کون کون سی تھی یاد کیجئے. 1 legitimate power, 2 referent power, 3 information power, 4 expert power, 5 coercive power, 6 reward power, and then there was another type of power which یہ کیا سب ٹائپس آف پاور آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ڈیزگنیشن چاہیے آرگنائزیشن میں جو آپ کے حساب سے, جس میں آپ لوگوں پر اپنا کنٹرول کر سکیں. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اٹ از سم تھنگ نیگیٹو, لیکن اٹ از لائک سم ٹائمز پیپل نیڈ دس کائنڈ آف پاور ان آرڈر ٹو ایکسرسائز دیئر کنٹرول اوور ادرس. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیزائر ہے جو کہ آپ کی کبھی بھی ارائز ہو سکتی ہے. نیڈ فار ایفیلیشن, دا ٹینڈینسی ٹو بی لائکڈ اینڈ ٹو سی کلوز ریلیشنشپ ود ادرس. اب اس میں یو آر ریکوائرڈ, یو نیڈ, آپ کی ڈیزائر ہے یا ٹینڈینسی ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ کلوز ریلیشن شپس بنا کر یا ان کے ساتھ یو ہیو دا پوٹینشیل ٹو بی ان کانٹیکٹ with other people to have the discussions, یا اپنا potential influence show کرنے کے لیے, یا اپنا آپ کو you just need to be in contact with other people of the department, of the organizations, یا باہر کے لوگوں کے ساتھ. So یہ need for affiliation ہوتی ہے جو آپ کی you can acquire with the passage of time. Actually اس کا نام acquired needs theory اس لیے ہے کہ this is not something which you can get soon you join the company. یہ acquired ہیں, آپ you can acquire with the passage of time. Initially you join with the different motives, لیکن with the passage of time you need to achieve, you need to be in power and you need to have the affiliation. ٹھیک ہے, so this was the fourth theory of the content motivation theory. اب اگر ہم کمپیریزن کریں چاروں تھیوریز کا, تو بار بار میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت سارے فیکٹرز آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک تھیوری دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. یہ کمپیریزن ہے 4 کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز کا. آپ پہلی تھیوری کی ٹائپ دیکھیے, اس میں ہم میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس تھیوری, hierarchy of needs تھیوری ہے. ٹھیک, دوسری تھیوری کون سی تھی؟ ERG ایگزسٹنس ریلیٹڈنس گروتھ تھیوری. ٹھیک ہے, اور اس کے انڈر کیا کیا چیزیں آتی تھی اگر آپ کو یاد ہو؟ سیلف ایکچولائزیشن, esteem, social needs یا social safety needs, and physiological.
physiological needs. And also remember that all needs must be met in the linear hierarchical order. ٹھیک ہے, میں لکھ دیتی ہوں needs must be hierarchical order. ٹھیک, اب دوسری دیکھیے, hierarchy of needs theory. This is ERG theory. ERG میں کون کون سی ہیں؟ اب یہ آپ نے یہاں سے آرڈر بالکل اسٹریٹ رکھنا ہے تاکہ گروتھ. اب میں ڈرا ایسے کروں گی کہ ایک کانٹینٹ دوسرے کے ساتھ مل جائے, کیونکہ ہم نے کمپیئر کرنا ہے ساری کانٹینٹ تھیوریز کو. سو سیلف ایکچولائزیشن از ریلیٹڈ ود گروتھ, اسٹیم از ریلیٹڈ ود گروتھ. ٹھیک, سوشل جو ہے وہ ریلیٹڈنس کے ساتھ ہے, ریلیٹڈنس. سیفٹی is existence and physiological is also existence. ٹھیک ہے, اور اس کا یہ پوائنٹ ہے کہ unmet needs can arise at any level, simultaneously. Right? Okay. Next types of theories پر آئیے, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. Okay. نیکسٹ تھی آپ کی جناب ٹو فیکٹر. ٹو فیکٹر تھیوری. اس کو ہم بلاک میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں کچھ موٹیویٹنگ فیکٹرز تھے, کچھ مینٹیننگ فیکٹرز تھے, مینٹیننس کے فیکٹرز. اب موٹیویٹرز چونکہ سب کے 5 ہیں تو ہم اس کو 5 کی لسٹ میں ہی لکھتے ہیں. موٹیویٹرز, مینٹیننس, مینٹیننس. ٹھیک ہے, اب اس کا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ مینٹیننس کے جو فیکٹرز ہیں, مینٹیننس فیکٹرز will not motivate employees. Do you remember this? میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو موٹیویٹنگ کے فیکٹرز ہیں یا موٹیویٹرز ہیں, and just to give you another hint کہ یہ they were related with the intrinsic motivation. ٹھیک ہے, and they were related with the extrinsic motivation. اور maintenance factors cannot be used in order to motivate people who are aspiring for the motivating factors. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے. Intrinsic motivation.
Okay. Final was the acquired needs theory. Right. Acquired needs theory में achievement and power, यहाँ भी achievement and power, यहाँ जनाब affiliation, and यहाँ achievement for power, achievement and power, achievement and power दोनों. Okay, अब यहाँ कोई भी इसके साथ मेंटेनेंस के साथ नहीं जुड़ रही और यहाँ भी. And motivating needs are developed through the experience. Should I write that? Okay. अब actually the thing to look for is कि ये क्यों मैंने एक ऑर्डर में ड्रॉ की हैं. Why? Because ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और ये ग्रोथ क्यों रिपीट हुआ है, क्योंकि ये जो इसके 5 फैक्टर्स हैं इसके साथ ये देखें अगर आप, तो ये रिलेटेड है. ठीक है, इसके साथ ये देखें ये रिलेटेड है. इसके साथ ये कि रिलेटेडनेस जो है वो आपकी ऑब्वियसली सोशल नीड्स के साथ बहुत ज्यादा मीट करती है. सेफ्टी नीड्स आप देखें एग्जिस्टेंस नीड्स के साथ है, और फिजियोलॉजिकल आपकी बेसिक एग्जिस्टेंस के साथ है, विच इज वेरी मच ट्रू. ठीक, तो अब ये चीजें आप इसमें रिलेटेड है. और अगर आप ये देखेंगे कि ये जो नीचे वाली थ्योरीज हैं ये भी इन्हीं चीजों के साथ मीट करती है. मोटिवेटर्स फॉर एग्जांपल, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं. ठीक है, अगर आप इसको फैक्टर्स को यहाँ ले जाएं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड्स जो है ये आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन के फैक्टर्स हैं. तो ये आपके मोटिवेटर्स के साथ 2 फैक्टर थ्योरी में बहुत ज्यादा अलाइंड हैं. मेंटेनेंस फैक्टर्स जो हैं, जो आपके एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं, जो पे, बेनिफिट, सेफ्टी वगैरह के साथ हैं, वो ये यहाँ आपकी इन पहली 3 चीजों के साथ मीट करते हैं. तो इसी तरह जिस तरह से मैंने ये एरोज ड्रॉ किए हैं, मैं 2 फैक्टर थ्योरी के साथ भी इसको जोड़ सकती हूँ. और सिमिलरली एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी में अगर आप देखें तो बेसिकली मेंटेनेंस फैक्टर्स के साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन मोटिवेटर्स के साथ ऑब्वियसली आपकी अचीवमेंट एंड पावर रिलेटेड है. ज्यादा अचीवमेंट होगी, ज्यादा हाई स्टेटस होगा, ज्यादा चैलेंजिंग जॉब्स होंगी, तो वो पावर और अचीवमेंट उसके साथ मिल जाती है. सिमिलरली एस्टीम नीड्स के साथ भी वो मैचअप होती है, ग्रोथ के साथ भी होती है. और अगर आप इसकी मेंटेनेंस के साथ देखें तो एफिलिएशन इज समहाउ सोशल नीड्स के साथ आपकी मीट होती है, जो आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी में मेंशन था. सो ये एफिलिएशन आपकी सिर्फ और सिर्फ इस नीड के साथ को रिलेट कर रही है, और यहाँ ईआरजी थ्योरी में ये आपकी रिलेटेडनेस के साथ मीट करती है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपको सिर्फ समझाने की खातिर एक छोटी सी लाइन और ड्रॉ कर दूं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप ये भी ना सोचें कि सिर्फ ऊपर वाली थ्योरीज ऊपर वालों के साथ मैच कर रही हैं और नीचे वाली थ्योरीज नीचे वालों के साथ, ये सच नहीं है. ये भी इसके साथ सब मैच हो रही हैं. और ग्रोथ, इसके साथ मैच हो रही है. मैं इसको फुल डॉटेड नहीं रख रही ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है, तो इस सब का आपस में रिलेशनशिप है. अब अगर आप ये देखें, ये इसके साथ रिलेटेड है, ये इनके साथ रिलेटेड है,
اور یہ والی تھیوری جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور یہ ان کے ساتھ ہے اور ان سب کا آپس میں بھی ریلیشن شپ. تو چاروں تھیوریز مور اور لیس ایک جیسی چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کری ہیں ود ڈفرنٹ پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ یہ کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز آپس میں کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہیں. You really need to identify the basic factors behind them and how they are related with each other. تبھی آپ کی بیسک کانٹینٹ کا جو پورا فیکٹر ہے وہ ڈسکرائب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب آتے ہیں نیکسٹ تھیوریز کی طرف جو کہ پروسیس تھیوریز کہلاتی ہیں. Process motivation theories, they focus on understanding how employees choose the behavior to fulfill their needs. ٹھیک ہے, اب how کا ایلیمنٹ آ رہا ہے, کیسے امپلائیز چوز کریں گے وہ بیہیویئر جو ان کی نیڈس کو فلفل کر سکتا ہے. اب یہ بھی تھیوریز ہیں جو جس میں ٹو سم ایکسٹینٹ آرگنائزیشن سے ایکسپیکٹیشن تھوڑی کم ہو جاتی ہے. اب اس میں امپلائیز کی اپنی کوشش اپنا ایفرٹ بھی شامل ہو جاتا ہے اس میں. بٹ دس از ناٹ ٹو سے کہ آرگنائزیشن کچھ نہیں کرے گی, آرگنائزیشن کی اسٹریٹجیز بھی فل اس کو کرتی ہیں اس کے سارے کرائٹیریا کو, لیکن امپلائیز میں ہیو ٹو شو دیئر پوٹینشیل ایز ویل ان آرڈر ٹو qualify for the process motivation theories. Equity theory ہے, goal setting theory ہے, expectancy theory ہے. یہ تین ٹائپس کی تھیوری ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. اوکے, ایڈمز equity theory. equity theory, equity کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ I'm not talking about owner's equity, I'm talking about the general meaning of the word equity. Equity is derived from the word equality. So equality سے equity نکلا, تو equality means کہ ایک person versus another person, ایک بندے کا کام versus another person's کا کام. ٹھیک ہے, یہ equity ہوتی ہے. تو یہ propose کرتی ہے کہ employees are motivated when they perceived inputs equal outputs. اور یہ دو words اس میں بہت زیادہ important ہے کہ inputs means کہ this one output. For example, اب میں اگر یہاں آپ کو ایک فارمولا لکھ کر دکھاؤں کہ 12 divided by 4, ٹھیک ہے, 12 divided by 3, اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ آؤٹ پٹ ہے اور یہ ان پٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص, یہ امپلائی اے ہے, یہ امپلائی بی ہے. امپلائی اے از گیٹنگ 12, لیکن وہ آرگنائزیشن کو کتنا ان پٹ دے رہا ہے؟ 4 کا ان پٹ. امپلائی بی از آلسو گیٹنگ 12, لیکن وہ آرگنائزیشن کو کتنا ان پٹ دے رہا ہے؟ 3 کا. تو یہ ایکویلٹی یا ایکوٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ان پٹس شوڈ بی ایکول ٹو آؤٹ پٹس, کے ریلیٹو ریلیشن شپ دونوں کا سیم ہونا چاہیے. کہ یہ زیادہ کام کر رہا ہے اور یہ کم کام کر رہا ہے, 3 کے ساتھ بھی اس کو 12 کا آؤٹ پٹ مل رہا ہے, اس کو 4 کے ساتھ 12 کا آؤٹ پٹ مل رہا ہے. اگر آپ یہاں 6 کا ایک ڈرا کر دیں یا 2 کا, کہ فار ایگزامپل اس کو اب سی بندہ ہے, وہ بھی 12 لے رہا ہے لیکن اس کو 6 کا رکھ لیں, کہ اس کے اوپر بہت زیادہ اوور ورکڈ ہے. امپلائی سی از اوور ورکڈ. اور سملرلی ایک اور ڈی لے لیجیے آپ, جس میں ایک بندہ ہے جو ٹوٹلی ڈوئنگ آلموسٹ جسٹ 2 جابز اینڈ گیٹنگ 12. سو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ان ریشوز کو برابر کا لانا ہے. یہ ریشوز صحیح نہیں نکلتی ہیں. اس میں ریشوز اگر آپ دیکھیں گے تو 3, ٹھیک ہے, 4, 2, 6, یہ ریشوز نکل رہے ہیں. تو سب سے ٹاپ پہ تو یہ بندہ ہے 6 والا, اس سے کم یہ ہے, پھر یہ ہے, پھر یہ ہے. آپ کو سب کو ایکول کرنا ہے. اگر ایک بندہ 12 لے رہا ہے یا آپ نے اس کو 4 کا ہی کرنا ہے تو پھر یہاں ایڈجسٹمنٹ کیجئے. اگر یہ 3 لے رہا ہے تو یہاں اس کی ان پٹ کو
9 کیجئے. اس کی ان پٹ کو بہت زیادہ اوور ورک ہو رہی ہے تو اس کی ان پٹ کو آپ 18 کیجئے. ٹھیک ہے, اور سملرلی اس کو تو بہت ہی کم ہے تو اس کو آپ اب نیچے لے آئیے. 6 پر لے تاکہ اس کا ریوارڈ سب کا برابر کا ہو جائے. تو جتنا کام لیتے ہیں اور جتنا پے کرتے ہیں اس حساب سے امپلائیز کو مینج کیجئے تاکہ کسی سے زیادتی نہ ہو کسی کی. ٹھیک ہے, ریزلٹنگ ریشیوز تھیں یہ. اوکے, تو پیپل کمپیئر their inputs, contributions to the organization and outputs, rewards to that of the relevant others and conclude that they are under rewarded, over rewarded, equitably rewarded. اب دیکھیے یہ جو شخص ہے he is over rewarded. ٹھیک ہے, this person is under rewarded. Under rewarded. Equitably فی الحال تو کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ ان ریشیوز کو مینج کریں گے اور یہ والی ریشیوز سے ریپلیس کریں گے 9, 18, 6, 2 سے, then it will be equally rewarded. ٹھیک ہے, سو یہ اے بی سی ڈی تب ایکویٹیبلی ریوارڈڈ ہوں گے جب ہم ریشیوز کو چینج کر دیں گے. فار ایگزامپل ٹھیک ہے, اس کو سیم رہنے دیں. 12/4, 9/3, 18/6 and 6/2. This is called equitable rewarded. Equitable reward. یہ بنتا ہے equitable reward. This is not equitable. Not equitable. اس میں اوور ریوارڈیڈ اور انڈر ریوارڈیڈ لوگ شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو ذہن پہ رکھنا ہے جب آپ ایکوٹی کریں کہ جو شخص جس لیول کا کام لے رہے ہیں اس کو اس حساب سے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے. گول سیٹنگ تھیوری پرپوز کرتی ہے کہ اچیویبل بٹ ڈیفیکلٹ گولز موٹیویٹ امپلائیز لیڈنگ ٹو ہائر لیولز آف موٹیویشن اینڈ پرفارمنس. آسان گولز آسانی سے اچیو کر لیں گے, آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا, تھوڑا ایفرٹ لگے گا اور وہ لیول آف سیٹسفیکشن نہیں آئے گا. ڈیفیکلٹ گولز تھوڑے سے لیکن اچیویبل جب آپ سیٹ کرتے ہیں تو امپلائیز کا موٹیویشن لیول زیادہ اونچا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ نا کہ زیادہ مشکل ہے تو ایک امپلائی کو یہ احساس ہوگا کہ آئی شوڈ ڈو دیٹ ورسز اندر امپلائی. شاید دوسرا امپلائی یہ نہ کر پائے تو میں دوسروں سے بہتر نظر آؤں, میں دوسروں سے ممتاز نظر آؤں. موٹیویشن کا لیول ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. آسان لیول آپ جب دیتے ہیں تو ہر امپلائی سوچتا ہے کہ میں تو کر لوں گا لیکن دوسرا بھی کر سکتا ہے, تو وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. سب وہی کام کر رہے ہیں, سب لے سکتے ہیں, تو میں کہاں سے ڈسٹنکٹیو ہوں گا. تو کام کرنے کا مارجن یا انٹرسٹ تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے. وہی ٹاسک آپ ان سے نیچے والے امپلائیز کو دیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا, تو ان کے لیے یہ کام زیادہ موٹیویٹنگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرپوز کرتا ہے کہ اچیویبل بٹ ڈیفیکلٹ گولز موٹیویٹ امپلائیز لیڈنگ ٹو ہائر لیولز آف موٹیویشن اینڈ پرفارمنس. سو گولز کیا کرتے ہیں, دے پرووائڈ این اٹریکٹیو چیلنج ٹو ہائی پرفارمنگ انڈیویجولز ہو ہیو اے اسٹرانگ نیڈ فار اچیومنٹ. ان لوگوں کے لیے اٹریکٹیو چیلنج ہے جو زیادہ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. گولز آلسو پرووائڈ اے سینس آف پرپز. وائی وی آر ورکنگ ٹو اکمپلش اے گیون ٹاسک, کیوں ہم لیتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, آگے کیا لانگ ٹرم سیٹنگ ہے ہماری, یہ سب چیزیں. گولز ریکوائر ایکشن پلانس ٹو اچیو گولز اینڈ میجر دا پروگرس.
ہم کو ایک ایکشن پلان دیتے ہیں گولز کہ ہم کس طریقے سے گولز اچیو کریں لائف میں اور ہاؤ شوڈ وی میجر دی پروگرس. ٹھیک ہے, تو یہ گول سیٹنگ تھیوری ہے. رومز ایکسپیکٹنسی تھیوری. اب یہ دیکھیے ایک اور روم, ایک اگین گریٹ اسکالر, he proposed کہ employees are motivated when they believe that they can accomplish the task and the rewards for doing so are the worth the effort. آپ کو اگر یاد تو بالکل چیپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے پرفارمنس کا ایک کرائٹیریا میجر کیا تھا, ابیلٹی, موٹیویشن اینڈ ریسورسز. اگر آپ کو یاد نہیں تو میں یہاں لکھ دیتی ہوں کہ پرفارمنس کس طرح سے بڑھتی ہے. equal to ability, motivation and resources. یاد ہے نا؟ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ اس کا ملٹیپلیکیٹو ریلیشن شپ ہے, سو اگر اس میں سے ایک بھی زیرو ہو جائے تو وہ ساری پرفارمنس آپ کا if one of these equals to 0, so ہر چیز کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی 0 ہو جاتی ہے کیونکہ ملٹیپلیکیٹو افیکٹ ہے. ان میں سے ایک تھی ایکچولی یہ ایکسپیکٹنسی تھیوری بھی یہی بتا رہی ہے. موٹیویشن از اکول ٹو ایکسپیکٹنسی انٹو ویلنس. اس میں سم ہاؤ دے ہیو مسڈ آؤٹ ون پوائنٹ جس کو انسٹرومینٹیلٹی بولتے ہیں. انسٹرومینٹیلٹی, ٹھیک ہے, یہ اس کے ساتھ روم نے پرپوز کی تھی. آپ کی سلائڈ یا بک میں نہیں گیون, لیکن یہ تین فیکٹرز کے ساتھ آپ کی ایکسپیکٹنسی تھیوری بنتی ہے. اس کا ریلیشن شپ اگین ملٹیپلیکیٹو ہے, وچ مینس اوکے ایکسپیکٹنسی کیا ہوتی ہے؟ دا پرسنس پرسپشن آف ہز اور ہر ابیلٹی ٹو اکمپلش این آبجیکٹو. اب ایکسپیکٹنسی کو غور سے سمجھے. آپ کو ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے, آپ اس پر کام اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکیں گے. اگر آپ کر ہی نہیں سکتے اور آپ کا یقین ہی نیچے ہے تو ہاؤ وڈ یو ڈو دا ورک؟ تو یہیں سے آپ کی موٹیویشن 0 لیول پر میجر ہو جائے گی. پہلا پوائنٹ ویلنس. دوسرا پوائنٹ ہے, ایکچولی دوسرا پوائنٹ از جنرلی دا انسٹرومینٹیلٹی. آئی شوڈ ایکسپلین دیٹ ایز ویل. یہاں لکھنا چاہیے مجھے انسٹرومینٹیلٹی کیا ہوتی ہے. انسٹرومینٹیلٹی از دی مانیٹری ویلیو associated with the project. اس کو یاد رکھیے گا. انسٹرومینٹیلٹی یا مانیٹری ویلیو ہوتی ہے کہ جو کام آپ کو دیا گیا اس کی مانیٹری ویلیو کتنی, کتنا ریوارڈ آپ کو کیا جائے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا ایکسٹرینزک فیکٹر ہے, لیکن بات یہ کر رہے کہ جو کام آپ اتنا بڑا پروجیکٹ لینے جا رہے ہیں اس کا مانیٹری ریوارڈ آپ کو کتنا ملے گا. کیا آپ کو اس کا کوئی پرسنٹیج الاٹ ہوگا اس پروجیکٹ کے لیے, یا آپ کا اس کا پروموشن ایکسپیکٹڈ ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس حساب سے آپ کی انسٹرومینٹیلٹی میجر ہوتی ہے. اینڈ دین ویلنس. ویلنس ہوتی ہے اف یو کین سی the value the person places on the outcome or reward for his or her performance. کتنی ویلیو رکھتی ہے اس ٹپکل پروجیکٹ کی فائنل آؤٹ پٹ آپ کے لیے ایز کمپیئر ٹو اندر پروجیکٹ یا اندر ٹاسک. ایک ٹاسک کا آؤٹ کم یا آؤٹ پٹ آپ کے لیے کتنا ضروری ہے ورسز اندر آؤٹ پٹ اور اندر ٹاسک. تو ان تینوں چیزوں میں سے جب بھی ایک چیز آپ کی 0 پر پہنچ گئی ہے منیمم لیول پر, تو وہ ساری موٹیویشن کو زائل کر دیتی ہے. اگر آپ ویلنس میں کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ اے میں مجھے اتنا نہیں ملے گا, یہ کام میں کل بھی کر سکتا ہوں, پرسوں بھی کر سکتا ہوں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ, لیٹس ڈو دا بی پارٹ. ویلنس ہی آپ چھوڑ رہے ہیں. جب آپ کام ہی نہیں کریں گے اور آپ ایک پروجیکٹ کے بجائے دوسرے پہ چلے جائیں گے تو پچھلا پروجیکٹ تو 0 ہو گیا. تو مانیٹری ویلیو یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اگر اس میں سے کچھ نہیں مل رہا تو ڈیفینیٹلی یو ہیو دی آپشن ٹو موو ٹوورڈز ادر ٹاسکس.
کہ آپ کی کیپیسٹی بہت بڑھ جاتی ہے, پوٹینشیل بہت بڑھ جاتا ہے دوسرے پروجیکٹ کی طرف جانے کا, تو یو وڈ ٹرائی ٹو اسٹک ٹو دا پروجیکٹ جو آپ کو مانیٹری ویلیو دیتا ہے. تو اس میں اسی لیے موٹیویشن کا لیول آپ کا 0 آ جاتا ہے اگر آپ کا کام کی مانیٹری ویلیوز میں بالکل بھی نہیں ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی ایکسپلین دی رومز ایکسپیکٹنسی تھیوری. اب میں ڈیفینیشن دوبارہ اگر اس کی پڑھوں تو اٹ سیز کہ امپلائیز آر موٹیویٹیڈ وین دے بلیو, یہ بلیو کا لفظ ہے, یہ ایکسپیکٹنسی, that they can accomplish the task and the rewards for doing so are worth the effort. ٹھیک ہے, worth the effort. یہ آپ کا ایکسپیکٹنسی ہے, یہ آپ کی انسٹرومنٹیلٹی ہے, اور یہ آپ کی ویلنس ہے. اس طریقے سے یہ ڈیفینیشن بنی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. ری انفورسمنٹ تھیوری پرپوز کرتی ہے کہ through the consequences of behavior, employees will be motivated to behave in the predetermined ways. اب یہ کہ آپ آرگنائزیشن میں ایک کام کرتے ہیں, وہ پسند آتا ہے, آپ کو اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے, تعریف کی جاتی ہے, اور آپ وہ اس سے موٹیویٹ ہو کر دوبارہ اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں جو کہ ڈیزائریبل نہیں ہے آرگنائزیشن کے ہاتھ میں, آپ وہ کام کریں گے, آپ کو اس کی نیگیٹو فیڈ بیک دی جائے گی. اگر آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا یا انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہے یا تعریف کی جاتی ہے تو obviously you will do that again. لیکن اگر کچھ نہیں کہا جاتا مینس کہ وہ ڈیزائریبل نہیں تھا تو لوگ آپ کو اوائڈ کریں, تو آپ دوبارہ اس کو کرنے کا چانس لے سکتے ہیں. اس میں ایک اور سچویشن ری انفورسمنٹ کی ہوتی ہے کہ آپ کو پنش کیا جائے. جب پنش کیا جائے گا تو یو وونٹ ڈو دیٹ ورک اگین. تو نیگیٹو بہیویئر کو نیگیٹو طریقے سے پنش کیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیے ریلیشن شپ, یہاں آپ کا اسٹیمولس ہے, یہ آپ کا کام ہے. رسپونڈنگ بہیویئر آپ کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ ایسا کام کریں, اور کانسیکوینس آف دا بہیویئر از دا ری انفورسمنٹ. ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نتیجہ, اس کا ریوارڈ کیا دیا جا رہا ہے, کیا کانسیکوینس آپ کے بہیویئر کا نکلا اور اس کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو دس از دی کانسیکوینس. اوکے, کتنی ٹائپس کی ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پازیٹیو, کہ انکریجنگ دی کنٹینیوڈ بہیویئر بائی آفرنگ اٹریکٹیو کانسیکوینسز, ریوارڈ دیے جاتے ہیں آپ کے ڈیزائریبل بہیویئر کے لیے. ٹھیک ہے, اینڈ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اوائڈ کیا جا رہا ہے ری انفورسمنٹ دینے سے, وچ از you encourage the continued desired behavior to avoid a negative consequence. اس میں اب positive reinforcement تو straight ہے, آپ نے ایک اچھا کام کیا, آپ کو ریوارڈ کیا گیا, ختم بات. اوائڈنس ہوتی ہے کہ اب آپ نے کوئی اوائڈ کرتے ہیں, آپ ایک نیگیٹو کانسیکوینس آپ نے کیا, ایک غلط کام کیا, اس کو نہ ریوارڈ کیا جا رہا ہے نہ پنش کیا جا رہا ہے, سمپل کیا کیا جا رہا ہے, اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. بچہ ایک غلط حرکت کرتا ہے نا, تو اگر آپ اس کو بہت زیادہ تعریف کریں گے تو ہی وڈ ڈو دیٹ اگین. اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو ہی مائٹ ناٹ ڈو دیٹ اگین. اگر آپ اگنور کریں گے تو بھی چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ یہ کام کرے گا. تو بہتر ہے کہ اس کو ڈانٹ دیا جائے جس میں چانسز ہیں کہ وہ دوبارہ یہ کام نہ کرے. لیکن جب آپ آرگنائزیشنس میں کام کرتے ہیں تو اتنا obviously you don't receive the kids treatment, تو اس میں آپ کو obviously طریقوں سے مینج کیا جاتا ہے. تو اوائڈنگ دا ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ یو جسٹ اگنور واٹ دا ادر پرسن از ڈوئنگ, اگنور کریں تاکہ وہ اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے اس میں دوبارہ نہ کرے. یہ ایک نیگیٹو ری انفورسمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یو انکریج دا کنٹینیوڈ ڈیزائرڈ بہیویئر سو ٹو اوائڈ دا نیگیٹو کانسیکوینس. آپ ایک پازیٹیو بہیویئر کی اس کی تعریف کرتے ہیں تاکہ جو نیگیٹو اس نے کام کیا ہے وہ دوبارہ نہ ہو سکے. ایکسٹنکشن از the third type, جس میں you discourage the undesirable behavior by withholding reinforcement when the behavior occurs. اب تھرڈ ٹائپ آئی ہے, اس میں ایک نیگیٹو بہیویئر از اکرنگ. ٹھیک ہے, انڈیزائریبل بہیویئر ہے, آپ کو پسند نہیں ہے, آپ کیا کریں گے, اس کو ود ہولڈ کر لیں گے, ری انفورسمنٹ کو اپنے پاس رکھیں گے. کیونکہ اگر آپ نے فار ایگزامپل پنش کیا یا اس کو
ابیوز کیا یا اس کو ڈانٹا یا اس کو تھریٹ کیا ود ان دا پبلک, تو وہ اس سے بہت زیادہ مزید لیڈ کر سکتا ہے ٹورڈز دا نیگیٹو بیہیویئر. تو اس میں آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈسکریج کرتے ہیں اپنی پنشمنٹ یا اس کی نیگیٹو ری انفورسمنٹ کو ود ہولڈ کر کے اپنے پاس. ابھی بھی آپ کچھ نہیں شو کر رہے, ابھی بھی وہ جو کر رہا ہے آپ اس پہ خاموش ہیں. پہلے تو آپ نے اوائڈ کر دیا, کسی سے ڈسکس بھی نہیں کیا. دوسرے میں کانشیسلی یو آر اوائڈنگ پنشنگ دا پرسن سو دیٹ آپ اس کو ایک اور چانس دے رہے ہیں, آپ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود سے ریئلائز کر کے اس بات کو اسٹاپ کر دیں. تو ایکسٹنکشن از کہ یو وانٹ ٹو اسٹاپ دی انڈیزائربل بہیویئر بائی ناٹ گیونگ اینی نیگیٹو کانسیکوینس ٹو یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ ٹو دیٹ بہیویئر. Punishment is the last one in which you provide an undesirable consequence for the undesirable behavior. Punishment میں آپ ایک behavior ہے that is not desirable, اس کو آپ کیا کریں گے, undesirable consequence کے ساتھ آپ اس کو پنش کریں گے. تو obviously it is expected کہ وہ نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز شخص غلط کام کر رہا ہے, ایک امپلائی از ناٹ کوآپریٹنگ, تو آپ کیا کریں گے, اس کو ڈیموٹ کر دیں گے, اس کی کوئی چھٹی کینسل کر دیں گے, اس کے پے میں ڈیڈکشن کر دیں گے. A person is coming late every other day, ٹھیک ہے. شروع میں آپ نے اگنور کیا, پھر آپ نے ایکسٹنکٹ کیا کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی, اس کو ایک دو دفعہ کہا لیکن پنش نہیں کیا. ایکسٹنکشن میں یو ٹیل دا پرسن کہ ہی از ڈوئنگ رانگ, لیکن یو ڈو ناٹ پنش ہم. تو اب آپ نے کیا کیا کہ ہی از ٹیکنگ لیوز, ہی از لیٹ ایوری ڈے, تو آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ڈو ناٹ بی لیٹ, لیکن ہی از اسٹل لیٹ ایوری ادر ڈے. تو آپ اس کو پنش نہیں کر رہے ہیں, صرف بتا رہے ہیں. پنشمنٹ میں پھر فائنل یہ اسٹیج ہوگی کہ اف ہی ہیز میڈ دس تھنگ his habit and again is coming late every other day, پھر آپ کیا کریں گے, اب اس پہ آپ پنشمنٹ لگائیں گے. یا تو اس کی چھٹی کاؤنٹ کر لیں گے, چھٹی کاؤنٹ ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی پنشمنٹ یہ ہوتی ہے کہ یو آر آن دا جاب لیکن آپ کی چھٹی کاؤنٹ ہو گئی ہے. سو آپ اس کو کریں گے. دین اف ہی ایکسیڈز دا لیوز, تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ پے کا کٹ کرتے ہیں اس کا. دس از کالڈ پنشمنٹ, ٹھیک ہے. تو دس پرووائڈز an undesirable consequence for the undesirable behavior. آپ اس کو پنش کر رہے ہیں. جناب, schedules for reinforcement, کتنا frequently آپ کو reinforcement دینی چاہیے. ایک ہوتی کنٹینیوس, بار بار ہر وقت ہر لمحہ آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ this is right, this is wrong. Each and every desirable behavior is reinforced. آپ کو ہر desirable behavior کو پازیٹیولی ری انفورس کرنا چاہیے یا آپ کرتے ہیں, تو دیٹ از کالڈ دا کنٹینیوس. ریوارڈ کر رہے ہیں, پریز کر رہے ہیں, پبلکلی اس کو ایکنالج کر رہے ہیں, دیٹ از دا کنٹینیوس ری انفورسمنٹ. انٹرمیٹنٹ ہوتی ہے ود پوٹینشیل بریکس کے ساتھ, اس کو انٹرمیٹنٹ بولتے ہیں. انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ اسکیجولز میں دو ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ٹائم بیسڈ ہوتی ہے, ایک آؤٹ پٹ بیسڈ ہوتی ہے. سو ٹائم بیسڈ is fixed interval and variable interval. ٹائم میں ہوتا ہے کہ ایک آپ نے ری انفورسمنٹ کی آفٹر ایوری 3 weeks یا آفٹر ایوری 3 months یا آفٹر ایوری ویک. فکسڈ انٹرول ہے, آپ نے ٹائم سیٹ کر لیا, ہر مہینے ہوگا, ہر ہفتے ہوگا, ٹھیک ہے, ہر 2 مہینے بعد ہوگا, ہر 6 مہینے بعد ہوگا. دس از دا فکسڈ انٹرول. ویریبل انٹرول, دیر از نو انٹرول آئیڈینٹیفائڈ. آپ کر رہے ہیں بیسڈ آن دا جو بھی اکرنس ہو رہی ہے. اگر آج ہوئی ہے پھر نیکسٹ ویک ہوگی, پھر 1 مہینے بعد ہوگی, پھر 2 مہینے بعد ہوگی, یا ہر تیسرے دن ہو رہی ہے کوئی اکرنس, تو آپ اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں. آؤٹ پٹ بیسڈ از لائک فکسڈ ریشو. آپ نے اس کی پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی ہے, سیلز کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں. سیلز میں اگر انہوں نے رکھا ہے ٹارگیٹ کہ 100% آپ کو رکھنا ہے, فکسڈ ہے, 100% کریں گے تو اتنا ملے گا ریوارڈ, 110% کریں گے تو اتنا آپ کا بڑھ جائے گا. ود ایوری انکریزنگ 10% کی امپروومنٹ کے ساتھ آپ کا اتنا کمیشن بڑھتا جائے گا. دس از فکسڈ. میں آپ کو ایگزامپل لکھ دیتی ہوں. اور ویریبل ریشیوز کے آپ کا کوئی فکس نہیں ہے, آج یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے, کل یہ ڈیسائیڈ ہوگا. آج آپ خوش ہیں تو آپ اس کو اتنا % ریوارڈ دے رہے ہیں. فار ایگزامپل
فار ایگزامپل سیلز میں سیلز کمیشنز آپ سیٹ کر رہے ہیں, 100% کے ساتھ آپ نے کہا کہ کمیشن آپ کا 30% ہے. سیلز کمیشن, ایوری ایڈیشنل 10% پہ آپ کو 5% بڑھتا جائے گا. فکسڈ ہے. ویریبل ہے, ڈے 1 آپ کو 100 کے ساتھ 20% کیا, ڈے 2 میں آپ کو 100% کے ساتھ 30% کیا, ڈے 3 میں آپ کو 100% کے ساتھ مے بی 40%. ڈپینڈس, ٹھیک ہے, انٹرمیٹنٹ ہے, آؤٹ پٹ بیسڈ ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کی کتنی آؤٹ پٹ ہے. یہ کمیشن ہے بیسڈ آن یور آؤٹ پٹ, سیلز ہے, اس کے حساب سے اب آپ کا کمیشن یہاں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. اوکے, لیٹس ڈو دس ایکسرسائز. Identify the theory behind each supervisor's statement on how to motivate employees, right? پہلا ہے I motivate employees by making their jobs interesting and challenging. میں موٹیویٹ کرتا ہوں employees کو by making their jobs interesting and challenging. ٹھیک ہے, اب اس میں hierarchy of needs is a big theory, ERG, 2-factor, acquired, equity, goal setting, expectancy, reinforcement. So this is definitely existence, relatedness, growth. اس میں growth element ہے, اس میں 2-factor. So basically it's 2-factor. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ باقی hierarchy ERG theories نہیں آ رہی, لیکن یہاں specifically وہ ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے. سو موٹیویٹنگ فیکٹرز کو ہائی لائٹ کر رہا ہے. سو دیٹ از 2-factor theory is the most suitable one. I make sure I treat everyone fairly to motivate them. ٹھیک ہے, so this is equity. I know Kate likes people, so I give her jobs in which she works with other employees. This is جی بتائیے, ERG theory, relatedness, ERG, hierarchy of needs بھی آ سکتی ہے, جس میں social needs in hierarchy of needs. ٹھیک ہے, اور یہ بھی صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. Carl would yell in the halls because he knew it bothered me. Carl would yell in the halls because he knew it bothered me, so I decided to ignore his yelling and he stopped. So that's definitely the reinforcement. لیکن اس میں reinforcement کا کون سا پارٹ یوز ہو رہا ہے یہ بھی بہتر ہوگا بتانا. Reinforcement. And do you recall the reinforcement کی types? Ignoring ہے, ignoring, you stop the negative behavior, and extinction. So this is ignoring, and there was another one, let me see.
Extinction. Avoidance and extinction. This is extinction, I think. You have extinct reinforcement or extinction dono hai. Okay. I got to know all of my employees' values. Now I can offer rewards that will motivate them when they achieve attainable task performance. आपको अपने एम्प्लॉयज की वैल्यूज का पता चल गया. Now I can offer rewards that will motivate them when they achieve attainable task performance. अब आपको पता चल गया, and then you will definitely set the goals. So this will be goal setting theory of motivation, क्योंकि he is setting the achievable, attainable task performance in order to make them achieve those goals. Our company now offers good working conditions, salaries and benefits, so we are working at developing the third need for socialization. Third need, we are okay. It is offers good working conditions, salaries and benefits. So we are working at developing the third need. हम develop कर रहे हैं socialization की third need बनाने के लिए. So it would be expectancy, need for power, need for affiliation, and need for, you can call it expectancy. यहाँ लिखते हैं expectancy. ठीक. ओके, आगे बढ़िए. ये प्रोसेस है. यू गिव प्रेज. कैसे किसी को प्रेज किया जाता है? टेल द एम्प्लॉय एग्जैक्टली व्हाट वाज डन करेक्टली. उसको बताइए कि क्या हुआ. टेल द एम्प्लॉय व्हाई द बिहेवियर वाज इम्पोर्टेंट. उसको ये भी बताइए कि जो आपने काम किया वो क्यों जरूरी था. स्टॉप फॉर अ मोमेंट ऑफ साइलेंस. इट्स अ ड्रामेटिक इफेक्ट. आप खामोश हो और उसको रियलाइज करने दें कि जो भी आपने पीछे बोला वो कितना जरूरी था. एंड फोर्थ, इनकरेज द रिपीट परफॉर्मेंस. देन टेल हिम टू प्रेज हिम अगेन एंड इनकरेज करें उसको दोबारा अच्छी परफॉर्मेंस को रिपीट करने के लिए. तो दिस इज हाउ यू डू द प्रेज. ओके, इट्स लिटिल बिट ब्लरी, लेकिन अभी देखिए मोटिवेशन प्रोसेस विद द मोटिवेशन थ्योरीज है. पहला स्टेप, नीड, अनमेट नीड और वांट टू बी सेटिस्फाइड. कंटेंट थ्योरी जो है उसमें सबसे ज्यादा काम आती हैं. आप सबसे पहले नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि मोटिवेशन में एम्प्लॉयज की नीड्स क्या हैं. ठीक है, तो उसमें कंटेंट थ्योरीज आर मोस्ट एप्लीकेबल. देन मोटिव आइडेंटिफाई किया जाता है. उसमें सेलेक्टिंग द बिहेवियर टू सेटिस्फाई द नीड है. प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरीज आ जाती हैं. ठीक है. एंड देन थर्ड, बिहेवियर. आप देखते हैं कि एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं. याद है ना, मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर क्या होता है. मोटिव्स डिफरेंट होते हैं, बिहेवियर्स आर डिफरेंट. सो बिहेवियर्स एक्शंस होते हैं एम्प्लॉयज के टू सेटिस्फाई द नीड. फोर्थ इज द कॉन्सिक्वेंस, मैनेजर बिहेवियर और द नेचुरल आउटकम ऑफ द एम्प्लॉई एक्शन. अब आप कॉन्सिक्वेंस उनका देख रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है, उनके जो बिहेवियर्स हैं, उनके आउटकम एम्प्लॉयज के एक्शंस में क्या है. तो दैट इज द कॉन्सिक्वेंस. जो कितना पॉजिटिवली अफेक्ट करे. रीइंफोर्समेंट थ्योरी यहाँ आपकी आती है कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए. कितना आपने आगे लेकर चलना है, कितने एक्सटिंक्ट करने हैं, कितने मोटिवेट फर्दर करने हैं आपने ये बिहेवियर्स. फाइनली, satisfaction or dissatisfaction. Either you are satisfied or you are dissatisfied. The degree to which the need is met and for how long before dissatisfaction recurs, creating an unmet need. कितना अरसा आप उस unmet need के साथ रहेंगे, कितना आप उनको और मोटिवेट करेंगे ताकि वो इस पॉजिटिव बिहेवियर को कंटिन्यू करें, किस तरह आप उनके अनमेट नीड्स को या अनडिजायरेबल बिहेवियर्स को खत्म करेंगे. ठीक है, ये सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन आप पहले कैटेगराइज करते हैं, फिर इस हिसाब से आप उसको फाइनली अपना आउटकम डिसाइड करते हैं. ओके, जापानीज वर्सेस अमेरिकन मोटिवेशन टेक्निक्स हैं. एक बात याद रखिए कि मोटिवेशन थ्योरीज
جنرلائزیبلٹی کے پرسپیکٹو سے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری پر ایکولی اپلیکیبل نہیں ہوتی، کیونکہ لوگوں کی ضروریات ویری کرتی ہیں کنٹری ٹو کنٹری. ٹھیک ہے، اب ایک چیز دیٹ از ڈیزائریبل ان یونائٹیڈ اسٹیٹس مائٹ ناٹ بی ریکوائرڈ ان جاپان. ٹھیک ہے، پیپل نیڈز آر ویری ڈفرنٹ ان دیز ٹو پارٹس آف ورلڈ. Similarly, a developed country's employees' needs would be very different from than the employees who are working in the developing country یا least developed countries. تو یہ theories different ہوتی ہیں nation to nation. لوگوں کی ضروریات ڈفر کرتی ہیں نیشن ٹو نیشن. ٹھیک، سو اگر آپ کو تھوڑا سا کلچرز کا نالج ہے، سو ایشین ورسز ویسٹرن کلچرز میں آپ کو اگر ڈسٹنکٹیو بیہیویئر آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے تو یو کین آنسر دیز کوشچنز ویری کلیئرلی. میں آپ کو تھوڑے سے اس کو کر کے دکھاتی ہوں، دین وی ول کنکلوڈ دس. فار ایگزامپل امریکہ اور جاپان کے حساب سے آپ کو دیکھیں. اوکے، ٹینڈس ٹو فوکس آن موٹیویٹنگ گروپس ورسز انڈیویجولس. آپ گروپ اور انڈیویجول کی اورینٹیشن اگر آپ کو یاد ہو تو سیکنڈ چیپٹر میں نے آپ کو ایک لاسٹ سلائڈ تھی، اس میں پڑھایا تھا جو ایک ہافسٹیڈ نے ڈفرینٹ کنٹریز کے اوپر اپنا انالیسس کیا تھا. ریمبر دیٹ؟ اس میں گروپ ورسز انڈیویجول اورینٹیشن، دین میسکولینزم، فیمنزم، دین پاور ڈسٹینس تھے، دین انسرٹنٹی اوائڈنس تھی. یہ سب چیزیں تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی. سو اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ ٹینڈس ٹو فوکس آن موٹیویٹنگ گروپس ہیں، گروپ ورسز انڈیویجول بہیویئر. تو امیرکن کلچر از ویری انڈیویجولسٹک کلچر، so definitely it would be Japan. Would be the country where you would tend to get the best results with the acquired needs theory, where you want to acquire things based on your abilities. USA یا America is the country in which managers provide greater job security. It is like America, USA. Is the country where managers develop a system of giving pins, stars, a symbol of achievement of high performance. Japan. ٹھیک ہے، آپ باقی کنٹریز کی تھیوریز کو بھی ڈیپلی اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اگین ہافسٹیڈس کی جو کلچرل کی ہم نے ڈفرینس کی کچھ ڈائمینشنز پڑھے تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوگا. ٹھیک، تو اب دس از آئی تھنک وی ہیو سو فار completed the motivational perspective in the organizations. آج ہم نے کانٹینٹ تھیوری کی لاسٹ تھیوری ڈسکس کی، ہم نے باقی تھیوریز کو بھی دیکھا، ایکوائرڈ نیڈس کو دیکھا، ری انفورسمنٹ تھیوریز کو دیکھا، کانٹینٹ پروسیس اور ری انفورسمنٹ تھیوریز، یہ تین میجر تھی اور ان کی ٹائپس کو ہم نے اسٹڈی کیا. آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انڈرسٹوڈ کہ کانٹینٹ تھیوریز کا پرسپیکٹو کیا ہوتا ہے، پروسیس کا کیا ہوتا ہے، اور باقی ری انفورسمنٹ تھیوریز کس پرسپیکٹو کے حساب سے ڈیولپ کی جاتی ہیں. اینڈ ورک اکارڈنگ ٹو دا موٹیویشن تھیوریز اینڈ ٹرائی ٹو موٹیویٹ یور امپلائیز اکارڈنگ ٹو واٹ دا موٹیویشن تھیوریز سے. سو نیکسٹ ٹائم ہم ایک نئے چیپٹر اور نئے ٹاپک کے ساتھ اسٹارٹ لیں گے. اب تک کے لیے آئی ہوپ کہ موٹیویشن کو دھیان سے دوبارہ اسٹڈی کیجیے اور اس کے بارے میں اپنا نالج انکریز کریں، بیکاز دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ پرسپیکٹو آف آرگنائزیشنل بہیویئر. ٹھیک، so I'll see you next time with the next topic. By then you just take care and I will see you inshallah next time. Allah Hafiz.